खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका पहला बाब, पहली 18 आयत। इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी आ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने ही मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सकूनत पजीर हुआ। और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक़ में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुक़द्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी से हम सब ने पाया, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुँची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मालूद वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम 2023 साल के आगाज़ ही में खुदा के हजूर आए हैं ताकि उसकी शुक्रगुजारी कर सकें और उससे दुआ कर सकें कि खुदा इस साल में हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए, हमें सेहत व सलामती अता फरमाए, तंदरुस्ती अता फरमाए, हमारे घर घरानों को बरकत बख्शे, ताकि ये साल हम सब के लिए अमन और सलामती का साल हो। और इस साल में हमारे सारे रुके हुए मंसूबे, काम, बातें जो इस साल के दौरान हम करना चाहते हैं वो मुकम्मल हों और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। तो आए हम सब मिलकर इस नए दिन के लिए, नए सूरज के लिए, सूरज की नई किरणों के लिए, नई रोशनी के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम तर बरक़ात के लिए आज के इस दिन को, इस नई ज़िंदगी को, इस नए सवेरे को और इस नई रोशनी को तालियों की गूंज में खुशामदीद कहें। कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज 1 जनवरी यानी साल का पहला दिन है।
نئے سال کا سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا ہے۔ یہ ہمیں نئی امید کا پیغام دیتا ہے۔ نیا سال ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خدا کی بے شمار نعمتوں، رحمتوں، مہربانیوں اور بخششوں کا شکر ادا کریں اور دنیا کی سلامتی اور امن کے لیے دعا مانگیں۔ میرے عزیزو، انسانی فطرت ہے کہ انسان نئی چیز پا کر بے پناہ مسرت اور شادمانی محسوس کرتا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی نئی چیز ملتی ہے یا نئی چیز کا جب ہم تقاضا کرتے ہیں اور جب اس کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی بھی نئی چیز، اگر آپ نے نیا گھر لیا ہے، نئی گاڑی لی ہے، کوئی نئی چیز خریدی ہے تو یقیناً آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ آپ کے اندر ایک شادمانی اور وہ خوشی کے جذبات جو ہیں وہ آپ کے چہرے سے نظر آتے ہیں۔ اس لیے چونکہ آج کا دن ہمارے لیے نیا ہے، ہم ایک نئے سال میں قدم رکھا ہے اور اس نئے سال کے پہلے دن جو ہم سب کی زندگیوں میں ایک نیا ہے، تو اس کے لیے یقیناً ہمارے چہروں پر خوشی ہے، شادمانی ہے، اور اسی شادمانی اور خوشی کا اظہار ہم کرنے کے لیے خدا کی پاک ہیکل میں آئے ہیں اور خدا سے آج کے دن کے لیے خدا کا شکریہ اور آج کے اس نئے سال کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بچوں کی آنکھوں میں بھی خوشی اور مسرت چمکنے لگتی ہے جب انہیں کوئی نیا کھلونا، نئی کتاب یا کوئی نئی چیز دینے کی بات کی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے بچوں سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ان کے چہرے کا ذرا اندازہ کیجئے گا کہ ان کی آنکھیں کتنی چمکتی ہیں، کتنی وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ پاپا کب یہ آپ لا کر دیں گے۔ لفظ نیا، آج ہم نئے سال، نیا دن، نئی زندگی، نئی خوشی، نئی شادمانی کی بات کر رہے ہیں، تو لفظ نیا جو ہے بذات خود اپنے اندر ایک بے پناہ خوشی، شادمانی اور تازگی سموئے ہوئے ہے۔ یہ نئی لفظ کی بذات خود اس کے اندر ایک خوشی اور شادمانی موجود ہے، اور نیاپن جو یسوع ہماری زندگیوں میں لے کر آتا ہے شاندار اور شفاف اور دائمی ہے۔ یہ ساری کی ساری خوشی اور شادمانی اور مسرت کا جو مرکز اور محور ہے وہ یہ بچہ یسوع ہے۔ اس کے وسیلے سے یہ سال ہماری زندگی میں آیا ہے۔ اس کی پیدائش کے وسیلے سے وقت جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، مسیح سے پہلے کا وقت اور مسیح کے بعد کا وقت۔ تو یہ بچہ یسوع وقتوں کا بھی بانی ہے، وقت بھی اس کے زیر اثر ہے، وقت بھی اس کے تابع ہے۔ تو اس نے ہمیں یہ نیا دن اور نیا سال عطا کیا ہے، اور ہماری شادمانی اور خوشی کا مرکز اور محور ہمارا شافی اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یسوع ہماری زندگیوں میں جو یہ نیاپن لے کر آیا ہے وہ شاندار، شفاف اور دائمی ہے۔ اس موقع پر ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آنے والا نیا سال پچھلے سال سے ناگوار اور کٹھن نہیں ہوگا۔ آج ہم اس امید کے ساتھ خدا کی اس پاک ہیکل میں آئے ہیں، اور ہماری امید یہ بچہ یسوع ہے جو چرنی میں پڑا ہوا ہے،
اور ہماری امید، ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین اور ہماری چٹان یہی ہے، اور اس امید سے ہم اس کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، اس امید سے ہم اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس امید سے ہم یہاں پر موجود ہیں کہ یہ سال یسوع المسیح کے وسیلے سے، اس کی برکت کے وسیلے سے ہمارا یہ سال بہتر ہوگا 2022 سال سے۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی آپ نے برکت کی بات سنی ہے، اور خدا موسیٰ کو یہ حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس طرح سے برکت دیا کر۔ آج ہم سال کے آغاز ہی میں وہ برکت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک سولم برکت ہے عدد کی کتاب کے اندر، اور یہ کمپلیٹ برکت ہے۔ ہر سال ہم یہ تلاوت سنتے ہیں اور اس برکت کو سال کے آغاز ہی میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں خدا کا رحم، خدا کی محافظت اور خدا کی سلامتی کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا آپ پر اپنا رحم اور اپنی سلامتی اور اپنی محافظت آپ کو عطا فرمائے، تاکہ اس کی حفاظت میں یہ سال گزرے اور ہم اس کی محافظت میں رہتے ہوئے ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ اور یقیناً یہ سال مسرتوں، کامیابیوں اور کامرانیوں کا سال ہوگا۔ نیا سال غور و فکر کرنے کا موقع ہے۔ یہ سال ہم سب سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس سال کو گزارنے کے لیے غور و فکر کریں، میڈیٹیشن کریں کہ یہ سال ہم نے کیسے گزارنا ہے، کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ یکساں ہے، ہمیشہ یکساں ہے۔ عبرانیوں کا مصنف فرماتا ہے کہ یسوع آج اور کل بلکہ ہمیشہ تک یکساں ہے۔ ہم اسی خدا کی آج عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں جو ہمیشگی ہے، جو یکساں رہتا ہے اور جس کے سالوں کا اختتام نہیں ہے۔ وہ وقت کی قید سے باہر ہے، وہ وقتوں کو بنانے والا ہے۔ اس کی زندگی ان سالوں، مہینوں اور دنوں کے اندر گنی نہیں جا سکتی۔ اس کے سامنے سارا کچھ حال ہی حال ہے، پریزنٹ ہی پریزنٹ ہے، اور یہ ہماری زندگی جو ہے وہ سالوں، مہینوں، دنوں، ہفتوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے سامنے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ وہ ہمیشہ یکساں ہے، اور جس کا سالوں کا اختتام نہیں، وہ وقت کی قید میں نہیں، وہ زمان و مکان کا مالک ہے، وہ کون و مکان کا مالک ہے۔ یہ دن سال نو کا پہلا دن ہے، اس لیے بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ منایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے اور سال کے دوسرے تمام دنوں کے درمیان کوئی حقیقی فرق نہیں ہے۔ کل جب 2 جنوری 2023 ہوگا تو اس میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہوگا، چونکہ یہ سال کا پہلا دن ہے، یہ نیا دن ہے، یہ نیا سال ہے، تو اس نئے سال کی وجہ سے آج کے دن کی مقبولیت ہے، آج کے دن کی اہمیت ہے، آج کے دن کی عظمت ہے، اور آج ہم اس دن کو بہتر طور پر مناتے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے خیالات میں اور ذہنوں کے مطابق یہ ایک خاص دن ہے جس کو ہماری زندگی کے سفر میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے دن خدا کی مقدسہ ماں مریم کی عید بھی ہے۔ یہ آج کی عبادت کا دوسرا نقطہ ہے کہ آج ہم نئے سال کو بڑی شادمانی اور ایمانی جذبوں کے ساتھ منا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج مقدسہ ماں مریم
خدا کی ماں کی عید ہے، جو بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے، جو ہم سب کے لیے وفاداری اور تابعداری کا بہترین نمونہ ہے۔ آج کل بھی صبح کی پاک پاس میں بھی میں بتا رہا تھا، جب فادر امجد یوسف نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا بھید ہے کہ ہم مقدسہ ماں مریم کو خدا کی ماں کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس وقت بھی اس بات پر اعتراض کرتے تھے اور آج بھی اعتراض کرتے ہیں، اور شاید آنے والے زمانوں میں بھی یہ اعتراض ہم سنتے رہیں گے۔ چونکہ ہم علم الہیات کو بہتر طور پر نہیں جانتے، یہ ایک بہت بڑا ڈوگما ہے، ایک بہت گہری تعلیم ہے، اور عام سادہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کیتھولک والے مقدسہ ماں مریم کو خدا کی ماں کہتے ہیں، خدا کو کون جنم دے سکتا ہے؟ خدا تو شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہمارے کیتھولک لوگ بھی جب یہ بات سنتے ہیں، یہ نیچرلی بات ہے کہ یہ بات جو بھی سنے گا وہ تسلیم کرے گا کہ واقعی ہی یہ بات سچی ہے، حق ہے، کہ خدا کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خدا سے ڈھیروں صدیوں بعد پیدا ہوئی، وہ تو ازل سے ہے۔ اور اس لیے ہمارے کیتھولک لوگ بھی اب کبھی کبھی جب سلام مریم پڑھتے ہیں تو وہ خدا کی ماں نہیں کہتے، وہ ذرا گول کر جاتے ہیں، خداوند کی ماں کہہ کر تسلی دے لیتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ وہ تعلیم جو ہر روز ہم سنتے رہتے ہیں کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم بھی مانتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں نہیں ہے، خدا باپ کی ماں نہیں ہے، یہ ایک ڈفرنس ہے۔ ہم مقدسہ ماں مریم کو خدا باپ کی ماں نہیں کہتے، نہ کوئی اس کی ماں ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک ہے، خدا یکساں ہے، اس کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، وہ سب سے پہلے ہے، وہ تو سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ یہ بات حق اور سچ ہے۔ ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم خدا باپ کی ماں نہیں ہے، خدا باپ کی ماں نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے پاک تثلیث کے دوسرے شخص، دوسرے اقنوم، پاک تثلیث کی دوسری ہستی کی ماں ہے، جس کو ہم یسوع مسیح کہتے ہیں، جس کو خدا اپنا بیٹا کہتا ہے، جس کو خدا اپنا بیٹا کہتا ہے۔ اور یہ ایک بہت گہری باتیں ہیں، گہری باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ نہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ جنا جائے گا، خدا واحد ہے، خدا کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ تو چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں جب ہم یہ ساری باتیں سنتے سنتے ہمارا ایک ذہن تیار ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے مقدسہ ماں مریم کو خدا کی ماں کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج کا دن پاک ماں کلیسیا نے رکھا ہے تاکہ ہم اسے خدا کی ماں کہیں۔ خداوند یسوع المسیح جب پیدا ہوا تو وہ خدا تھا یا انسان تھا؟
کون اس کو خدا، اس بچے یسوع کو ہم خدا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے۔ بچہ یسوع خدا ہے، چونکہ خداوند یسوع المسیح کی شخصیت کے اندر دو فطرتیں پائی جاتی ہیں، دو فطرتیں، انسانیت کی فطرت اور خدا کی فطرت، یہ دونوں اکٹھی ہیں، ان کو ہم جدا جدا کر کے نہیں سمجھ سکتے، اور کبھی بھی اس بچے یسوع سے الہی فطرت جدا نہیں ہوئی، بیک وقت سیم ٹائم پر وہ دونوں ہی فطرتوں کے ساتھ زندہ رہا ہے، کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ اس لیے ہم مقدسہ مریم کو یسوع مسیح کی، جو ایک ہی وقت میں خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے، اس کی ماں کہتے ہیں، خدا باپ کی ماں نہیں کہتے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں، نہ ہماری جرت ہے، اور نہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، نہ یہ ہماری کیتھولک تعلیم اور کیتھولک ڈاکٹرین ہے کہ ہم خدا باپ کی ماں کہیں۔ لوگ آپ کو یہ چکمہ دے جاتے ہیں کہ لو جی وہ خدا دی ماں کہی جانتے ہیں، ایت بڑا بڑا کفر ہے گا۔ ہم پاک تثلیث کے دوسرے شخص جو یسوع المسیح ہے، جس کو خدا خود اپنا بیٹا کہتا ہے، آج کی تلاوت میں بھی، رات کی تلاوت میں بھی عبرانیوں کے خط میں سے اس نے کہا کہ اس نے فرشتوں کو بھی اپنا بیٹا نہیں کہا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم خدا باپ کی ماں اسے نہیں کہتے، خداوند یسوع المسیح کی ماں کہتے ہیں، جو بیک وقت ایک ہی وقت میں خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ تو اگر وہ خدا ہے، یہ بچہ چرنی میں جو پڑا ہوا ہے، جس کو بادشاہ آ کر سلام کرتے ہیں، جس کو سارے چرواہے آ کر سلام کرتے ہیں، جس کو فرشتوں نے خبر دی ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے جو تمہیں چھڑائے گا، بچائے گا، اور اس کی طرف آنا ہے، تو پھر وہ جو، اگر ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں، یسوع کی ماں نہیں کہتے، تو پھر ہم اس کے خدا ہونے سے منکر ہیں، ہم یسوع کے خدا ہونے کے منکر ہیں، کیونکہ ہم صرف پھر اس کو انسان کہتے ہیں کہ وہ انسان، یسوع انسان کی ماں ہے، تو پھر تو ہمارا ایمان ہی ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے نا، کہ ہم خدا یسوع کو خدا بھی مانتے ہیں اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی گہری باتیں ہیں، اور لوگ آپ کو آ کر اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، اور آپ چونکہ ان سارے گہرے بھیدوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور پھر آپ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج یہ کلیئر بات کر لیں کہ ہم کبھی بھی کیتھولک ڈاکٹرین جو ہے وہ مقدسہ مریم کو خدا باپ کی ماں نہیں کہتی۔ ہم یہ کہتے ہیں جی خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، خدا روح القدس بھی ہے۔ تو اگر خدا بیٹا بھی ہے تو اسی بیٹے کی ماں مریم، جس کی آج ہم عید منا رہے ہیں، اس لیے ہم اسے خدا کی ماں کہتے ہیں، جو خدا بیٹا ہے۔ ماں کے دم سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، کیونکہ وہ خدا کے تخلیقی عمل میں حصہ دار ہے۔ ماں کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ماں کا پیار اور محبت انمول ہے۔
آج کے اس دور میں سارے رشتے مفاد کے، لالچ کے، ہر شخص کے اندر ملاوٹ اور سوچوں کے اندر بھی ملاوٹ آ گئی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک وقت پہ اچھا سوچتے ہیں، ایک وقت پہ برا سوچتے ہیں۔ تو یہ دور اتنا عجیب اور اتنا نازک آ چکا ہے کہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اور ماں ایک ایسا رشتہ ہے، ماں کا وجود ایک ایسا وجود ہے جس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، جس کی محبت میں کھوٹ نہیں ہے۔ وہ سب کو ایک جیسا ہی پیار کرتی ہے، وہ سب کو گلے لگاتی ہے، وہ سب کی غم گسار ہوتی ہے، وہ سب کی پذیرائی کرتی ہے، وہ سب کی دل جوئی کرتی ہے۔ مقدسہ مریم کے ہاں کہنے سے دنیا کے نجات دہندہ نے اس کے بطن اطہر میں وجود پکڑا۔ مقدسہ مریم خوبصورت بھی ہے اور خوب سیرت بھی ہے۔ خدا نے اس کا انتخاب کیا کہ وہ اس کے بیٹے کی ماں بنے۔ یہ اس کا ازلی منصوبہ تھا جس کا اعلان وقت کے پورا ہونے پر کیا گیا۔ خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج پوری دنیا میں امن کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ یہ آج کی عبادت کا تیسرا اور آخری نقطہ ہے۔ آج ہم 3 باتوں پر غور کرتے ہیں۔ نئے سال کو خیر مقدم کہتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ پھر مقدسہ ماں مریم کو خدا کی ماں کی عید مناتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ آج ہم امن کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مسیحی لوگ امن پسند ہیں، مسیحی لوگ امن کے دائی ہیں، مسیحی لوگ محبت کا پرچار کرنے والے ہیں، مسیحی لوگ امن اور سلامتی کے شہزادے کو ماننے والے ہیں، جو چرنی میں ہے، جو امن لے کر آیا ہے، جو سلامتی لے کر آیا ہے، جو شانتی دیتا ہے، جو ہر طرح کی ظلم کو، ہر طرح کی ناانصافی کو رد کرتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پر اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی کمیونٹیز کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی برادری کے لیے اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں اور امن کے دن کو مناتے اور امن قائم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں امن کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ امن کا وجود اور موجودگی ایک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ ہر کوئی امن اور پیار کا پیاسا ہے۔ یہ امن کی جو بات ہے کہ ہر شخص امن کے لیے پیاس محسوس کر رہا ہے کہ امن اتنا کم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ تشنگی، یہ پیاس اور یہ بھوک جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ امن نظر نہیں آ رہا اور امن کو قائم کرنے والے بھی بہت کم ہیں۔ لوگ خود امن حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کو امن نہیں دینا چاہتے۔ ہر انسان کا اب یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم خود تو چاہتے ہیں کہ امن اور سلامتی سے رہیں لیکن دوسروں کا امن ضرور خراب کرتے ہیں۔ رات کو ہم 11-2 بجے تک محلے میں ڈیک لگا کر خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی بھی کسی نے سوچا نہیں ہے کہ یہ محلہ پورے کا پورا محلہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ شاید ہمارے گھر میں، ہمارے ہمسائے میں کوئی پڑھ رہا ہے، صبح اس کا پیپر ہے، یا کوئی بہت ہی علیل ہے، مریض ہے، جس کے لیے یہ شور اس کی بے چینی کا سبب بن رہا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا اور ہم دھڑا دھڑ اپنے لیے، اپنی تسکین کے لیے دوسروں کے امن کو خراب کرتے ہیں۔
آج کا انسان صرف اور صرف اپنی ناک کے سامنے دیکھتا ہے، کہندا جی اپنا الو سیدھا کرو، دجے پاویں سارے پہاڑ چ جان، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہر سال امن کی بات کرتے ہیں، امن پر واعظ سنتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں، اور چرچ سے باہر جا کر پھر زندگی وہی کی وہی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہم اپنے بچوں کے نام امن رکھتے ہیں، اور وہی امن بڑا ہو کر سارے محلے کا امن برباد کرتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بے امنی اور بے چینی کا شکار کرتا ہے۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اور وہی امن جس کا آپ نے امن نام رکھا ہوا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، اور ماں سے کہتا ہے مجھے اتنے پیسے چاہیے، جہاں سے مرضی دو، میرا نشہ پورا ہونا چاہیے۔ تو کیا فائدہ ہے اس بچے کے نام امن کا نام رکھنا اور امن قائم نہ کرنا؟ اس لیے آج 2023 کا سال جو ہے ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ جس ہستی کو ہم مانتے ہیں، جس کی آج ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، وہ تو امن کا بانی ہے، امن کا شہزادہ ہے، امن لے کر آیا ہے، سلامتی دینے آیا ہے۔ تو ہم وہ سلامتی ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی، تو آج ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اے امن کی فاختہ تو نہ جانے کن وادیوں میں کھو گئی ہے، اپنی چونچ میں زیتون کی پتی لیے میرے شہر اور میرے یوحنا آباد کی طرف پھر لوٹا، تاکہ یوحنا آباد کا امن پھر سے بحال ہو جائے اور ہم سب مل کر اس امن کو قائم کر سکیں اور امن کے دائی بن سکیں، اور امن ہماری زندگیوں اور ہمارے خاندانوں میں قائم ہو سکے۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، امن یک طرفہ نہیں ہے، امن دو طرفہ عمل ہے۔ اگر ہم دوسروں کو امن پیش کریں گے تو جواباً ہم بھی امن پائیں گے۔ اگر ہم خود ہماری زندگی میں، میری ذات میں اگر امن پسندی نہیں ہے، تو میں کبھی بھی یہ یقین نہ کروں کہ دوسروں سے مجھے امن حاصل ہوگا۔ تو یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، دونوں نے، سب نے مل کر اس امن کو قائم کرنا ہے۔ یسوع کی پیدائش پر آسمان سے اترنے والے فرشتوں نے امن کا گیت گایا اور کہا، زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اس ننھے بچے کی پیدائش پر آسمانی لشکر نے یہ گیت گایا تھا کہ اس دھرتی پر ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں، نیک آدمیوں کے لیے، نیک نیت رکھنے والوں کے لیے امن کیوں قائم نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس دھرتی پر اب نیک نیت لوگ جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری نیتوں کے اندر بھی فتور ہے، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہماری سوچوں کے اندر بھی ملاوٹ ہے۔ تو اس لیے اس دھرتی پر وہ نیک لوگ، وہ نیک نیت انسان روز بروز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے امن بھی کم نظر آتا ہے۔ امن کی صرف باتیں ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اور ہم بس وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم کام کر رہے ہیں امن کے لیے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔
کیونکہ جو میٹنگ کروا رہے ہوتے ہیں ان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے. وہ بھی بس میٹنگ تک محدود ہوتے ہیں کہ بس تصویراں کھینچو اور بتاؤ کہ ہم امن کے لیے کتنے کام کر رہے ہیں. تو نیت کی بات ہے، ارادے کی بات ہے، یہاں باطن کی بات ہے. جب یہاں امن ہوگا تو آپ دوسروں کو امن کی بات بتا سکیں گے. تو اس لیے امن جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. آئیں اس نئے سال پر غور و فکر کریں کہ ہم نے کیسے امن اور سلامتی کو قائم کرنا ہے. کیونکہ نیک ارادے کے آدمیوں کی کمی ہے. یسوع امن کا شہزادہ ہے، امن اس کا خواب ہے. اسی لیے وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو کر سلامتی کے ساتھ ہو کہتا ہے. یسوع نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو پہلا تحفہ اپنے شاگردوں کو دیا اور کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہی اس کا خواب ہے. اگر ہم اس کے ماننے والے ہیں، اگر اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو آئیں اس 2023 میں بڑی بات نہ کریں، اپنے گھر کے امن کو بہتر بنا لیں، اپنے گھر کے امن کو سنوار لیں، اپنے گھر میں امن کو قائم کر لیں، تاکہ امن کا شہزادہ آپ کے گھر میں پیدا ہو سکے. آج کے دن ہم نہ صرف امن کے لیے دعا کریں گے بلکہ اپنے دل میں نیک ارادہ بھی کریں گے، کیونکہ فرشتوں کی یہ شرط ہے کہ زمین پر نیک ارادہ رکھنے والوں کے لیے امن. اور مقدس فرانسس کے ساتھ ہم آواز ہو کر کہیں گے، اے خدا مجھے امن اور صلح کا وسیلہ بنا. حقیقی امن اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور کائنات کی طرف بڑھتا ہے. نئے سال پر وقت نے ہماری زندگی کا ایک اور ورق الٹ دیا ہے. وقت چلتا رہتا ہے اور کبھی رکتا نہیں، مگر گزرنے والا ہر لمحہ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ نقوش چھوڑ جاتا ہے. وقت جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے. وقت کے گھوڑے کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور جو لوگ اس گھوڑے کو مس کر دیتے ہیں وہ پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے وقت کی قدر کرنا سیکھیں. وقت بہت ہی اہم اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. جو لوگ وقت کو برباد کرتے ہیں وقت انہیں برباد کر دیتا ہے. یہ یاد رکھیں، جو وقت کو لوگ برباد کرتے ہیں وقت انہیں برباد کر دیتا ہے. میں صبح جاپان کی بات کر رہا تھا. ملک جاپان کے اندر اگر کوئی شخص 15 منٹ لیٹ ڈیوٹی پر آتا ہے تو اس کو 10,000 یون جرمانہ ہوتا ہے، اور اگر وہ مسلسل 3 دفعہ لیٹ آتا ہے تو وہ ملازمت سے، جاب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ ہے معیار. یہ ہے وہ قوم جو ترقی کرتی ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو وقت کی قدر کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو وقت کے ساتھ دوڑتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو وقت کی اہمیت اور عظمت کو جانتے ہیں کہ وقت کیا ہے. ایک مفکر کہتا ہے کہ ٹائم از منی، وقت پیسہ ہے. ہم محنت کریں، وقت کی قدر کریں. ہم ہیرا پھیری سے دولت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم زندگی کے اندر شارٹ کٹ چاہتے ہیں، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، لیکن محنت نہیں کرتے، وقت کی قدر نہیں کرتے. باراتیں 3 گھنٹے لیٹ آتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
3 घंटे की गल है, कोई मसला नहीं है। मीटिंग्स जो हैं वो हमेशा लेट शुरू होती हैं। कोई तकरीब पाकिस्तान के अंदर कभी वक्त पर नहीं हो सकती, और जो लोग वक्त की कदर नहीं करेंगे वो तरक्की नहीं कर सकते। डेफिनेट बात है, पढ़ी लिखी बात है, अटल बात है। आज इस नए साल पर कुछ ना करें, कुछ ना करें, सिर्फ अपने टाइम को दुरुस्त कर ले। अपने घर के अंदर वक्त को टाइम बना लें कि इस वक्त बच्चों ने उठना है, इस वक्त ये होना है, इस वक्त ये होना है, इस वक्त ये होना है। बस आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। हम तो खुदा के इस बड़ी नेमत को ऐसे ही, हमारे पास बहुत कम वक्त है। ये 365 दिन हैं, अगर इनके घंटों का हिसाब लगाएं तो हर दिन हम 12 घंटे सोकर गुजार देते हैं, वो मनफी हो जाते हैं। बहुत कम वक्त रहता है कि हमने कुछ करना है इस जिंदगी में, और उन 12 घंटों में भी हम बहुत सारा वक्त जाया करते हैं। हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं कि हम कुछ बेहतर करें। सोचना जरा कि हम ऐसे ही वक्त को बर्बाद कर देते हैं, वक्त की कदर नहीं करते, अपनी जिंदगी को एक शेड्यूल के अंदर नहीं लाते। घंटों बैठकर हम ऐसे ही फजूल बातें करते करते एक दूसरे के ज़हनों को ख़राब करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें सोचें इस साल के अंदर कि हमने कुछ करना है, वक्त ज़ाया नहीं करना। आए नए साल के आगाज़ पर ही अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें और गुज़श्ता साल की रोशनी में अपना एहतसाब करें कि हमने क्या खोया क्या पाया, और आइंदा के लिए कोई लाहे अमल तैयार करें कि इस साल हमने क्या करना है। गुजरे लम्हों का कुछ हिसाब करें, गुजरे लम्हों का कुछ हिसाब करें। आओ आज अपना एहतसाब करें, आओ आज अपना एहतसाब करें। अपनी अपनी किताबें दिल पढ़कर, अपनी अपनी किताबें दिल पढ़कर सब हक़ाइक़ को बेनकाब करें। अगर हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें जंगों, फिसादात, लड़ाइयों, झगड़ों और तशद्दुद के सिवा सुनने को और कुछ नहीं मिलता। फ़लस्तीन में आए दिन यूक्रेन, रूस, मकबूजा कश्मीर जैसे ममालिक जहां जंग ने मुसलसल डेरे डाल रखे हैं। काइन ने अपने भाई को कत्ल करके जो गलत रवायत डाली थी, आज हजारों लोग काइन का रूप धारे इसी डगर पर चल रहे हैं। अगर हम अपने मुल्क की हालात का जायज़ा लें तो हर तरफ एक बेचैनी और बेयकीनी की सूरत हाल नज़र आती है। हर रोज़ चोरी, डाके, कत्ल, अगवा और तशद्दुद के वाक़यात से अखबारात भरे पड़े हैं। भूख, इफलास, बेरोज़गारी, बेहिसी, बेचैनी, खुद गर्जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। महंगाई का एक ऐसा तूफान आया हुआ है जो थमता हुआ नजर नहीं आता। इस मुतज़लज़ल सूरत हाल के बावजूद नए साल का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ तलू हुआ है। उम्मीद की किरणों ने अपना रास्ता बनाकर हमारी राहों को जगमगाया है। अब हमने इस साल के लिए लाहे अमल तैयार करना है कि हमें इस साल क्या करना है। ये खोया हुआ चैन, अमन और सलामती कैसे वापस लाई जा सकती है। आज के इंसान को चाहिए कि वो वक्त के तकाज़ों से हम आहंग हो, नई उम्मीदों के साथ नए रुझानात की तरफ माइल हो, मुस्बत इक़दाम के साथ और नई सोच के साथ खूब से खूब तर की तलाश की जाए। हम जब तक खुदावंद यसू और मुकद्दसा मरियम से नहीं सीखेंगे
ان کے نمونہ پر نہیں چلیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ ہمارے ساتھ سامنے ایک ماڈل موجود ہے، پاک خاندان کا ماڈل، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ مقدسہ مریم کو فرشتے نے جب سلام کیا تو وہ الزبات کی طرف خدمت کے جذبے اور خوشخبری کی مبارک دینے چل پڑی۔ چرواہے بھی خبر پاتے ہی جلدی سے چرنی کی طرف چل نکلے۔ ہم اس نئے سال کے موقع پر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہوئے اپنی زندگی کا رخ بھی چرنی کی طرف موڑ لیں۔ اگر ہم کہیں اور جا رہے ہیں تو واپس آ جائیے، چرواہوں کی طرح، فرشتوں کی طرح، مجوسیوں کی طرح۔ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی نام ہے، ایک ہی منجی ہے، ایک ہی شافی ہے، ایک ہی رہنما ہے، ایک ہی ہادی ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، جو آپ کو ویلکم کہنے کے لیے چرنی میں پڑا ہوا ہے۔ آئیں اپنی زندگی کا رخ موڑیں اور اس یسوع کو یاد کریں اور اپنی زندگی میں خوشحالیاں اور بحالیاں پائیں تاکہ آپ اس سال میں سکھی رہ سکیں۔ یہ آپ کو امن دے سکتا ہے، یہ امن کا بانی ہے، یہ امن کا شہزادہ ہے اور اسی کے پاس امن ہے۔ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہوئے اپنی سمت کا رخ چرنی کی طرف موڑیں جہاں یسوع ہے اور وہ امن کا شہزادہ ہے اور سب کو امن دیتا ہے۔ اپنے تخلیقی پہلوؤں کو اجاگر کریں اور تخریبی کاموں سے اجتناب کریں، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ اسی لمحے اپنا کام شروع کر دیں جس لمحے ہمیں کرنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی لمحے صبح بھی میں بتا رہا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی موٹیویشنل سپیکر ہیں جو تحریک دیتے ہیں لوگوں کو، جو کچھ کرنے پر اکساتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ آپ نے کر لیا ہے اس پر ابھی اسی وقت اسی لمحہ نو دیر اینڈ دین آپ نے وہ کام شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا اور کہا کہ اس پر عمل اگلے ہفتے ہوگا، وہ عمل کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ اس نئے سال کے موقع پر، آج اس خدا کے گھر میں بیٹھ کر اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو باہر نکلتے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ آج میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے وقت کی قدر کرنی ہے، میں نے اپنے خاندان کو وقت پر تربیت کرنی ہے، تو وہ آج سے کریں، ابھی کریں، اسی لمحہ کریں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ خدا آپ سب کو اس نئے سال میں بہت بہت خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے گھر گھرانوں کو برکت دے، آپ اس سال کے اندر ہر طرح کی برکات کو حاصل کرتے ہوئے خداوند کا شکر ادا کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔